साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ 79 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ तवील अरसे से अमेरिकन अस्पताल दुबई में ज़ेर इलाज थे। अहले खाना के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ की मैयत को पाकिस्तान मुंतकिल करने का सोच रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ 1943 को दिल्ली में पैदा हुए थे। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ 79 बरस की उम्र में दुबई में इंतकाल कर गए। साबिक सदर के अहले खाना ने बताया कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का आज अलल सुबह दुबई के अस्पताल में इंतकाल हुआ। ज़राए के मुताबिक जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ तवील अरसे से अमेरिकन अस्पताल दुबई में ज़ेर इलाज थे। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। उन्हें परवेज़ मुशर्रफ ने बाद में FC कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की और 1961 में पाक फ़ौज में कमीशन हासिल किया। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने बाद में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में शमूलियत भी इख्तियार की। अहम खबर दे रहे हैं, इस वक्त इंतकाल कर चुके हैं साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ 79 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ तवील अरसे से अमेरिकन अस्पताल दुबई में ज़ेर इलाज थे। अहले खाना के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ की मैयत को पाकिस्तान मुंतकिल करने का भी सोच रहे हैं। अहले खाना की जानिब से ये कहा गया है कि परवेज़ मुशर्रफ की मैयत को पाकिस्तान मुंतकिल करने का सोच रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ 1943 को दिल्ली में पैदा हुए थे। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ 79 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ तवील अरसे से अमेरिकन अस्पताल दुबई में ज़ेर इलाज थे और आज सुबह ये खबर आई है, कुछ देर पहले अलल सुबह ये खबर आई, परवेज़ मुशर्रफ जो है वो दुनिया में नहीं रहे, दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं। अमेरिकन अस्पताल दुबई में वो काफ़ी अरसे से ज़ेर इलाज थे और काफ़ी अरसे से अलील थे और अहले खाना के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ की मैयत को पाकिस्तान मुंतकिल करने का सोच रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ 1943 में दिल्ली में पैदा हुए थे। ये वाक़या जो है आज अलील सुबह पेश आया है। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ 79 बरस की उम्र में दुबई में इंतकाल कर गए। साबिक सदर के अहले खाना ने बताया कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का आज अलल सुबह दुबई के अस्पताल में इंतकाल हुआ है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे समर अब्बास से। जी समर, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल देखें, बड़ी अफसोसनाक खबर है। साबिक सदर जो है परवेज़ मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए हैं। तवील अरसे से वो अदालत में थे और उसके बाद जो है अब उनका इंतकाल हो गया है। ख़ानदानी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है। कई बरस तक हुक्मरानी करने वाले जो है परवेज़ मुशर्रफ जब नवाज शरीफ का तख्ता उलटकर जो है इक़्तिदार में आए और उसके बाद जो है ये मुसलसल इक़्तिदार में रहे, फिर जो है उसके बाद कई अदवार इन्होंने देखे। अब ये आखिरी अयाम जो है दुबई में गुजार रहे थे अपनी फैमिली के हमरा। अब इनकी इंतकाल की खबर आई है, तो एक तवील अरसा जो है पाकिस्तान पे, सियासत पे और तमाम उन पे महारत रखने वाला परवेज़ मुशर्रफ बिलाखिर जो है इंतकाल कर गया। उनका यहाँ पे जो है सियासी रहनुमाओं ने भी उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार किया है। कराची से परवेज़ मुशर्रफ का ताल्लुक़ था और परवेज़ मुशर्रफ जो है इंतहाई दलेर जनरल थे। करगिल वाक़या भी जो है उस वक़्त उसमें भी इनका नाम नुमाया हुआ, जबकि दीगर अहम जो है मार्कों में रहे। कमांडो ट्रेनिंग इन्होंने हासिल की हुई थी, SSG के कमांडो थे और इस वक्त जो है इनके वापसी के लिए जो इंतज़ामात हैं सिविल एविएशन डिपार्टमेंट जो है और दीगर, देखना ये है कि इनकी तदफीन अब कराची में होती है या पाकिस्तान में, किस जगह इनकी तदफीन के जो है इंतज़ामात किए जाते हैं। जी अच्छा, जैसे कि समर अब्बास आप बता रहे हैं कि इनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो उनका ताल्लुक़ कराची से भी है, तो कहिएगा कराची में जो इनके मेंबर्स हैं, किसी से आपकी बात हो सकी है? क्या कहना है उनका, किस तरह से वो मैयत को वापस लेकर आना चाहते हैं और इस तरह की कोई बात आपकी उनसे हो सकी हो? हाँ जी, बिल्कुल देखें, अभी तक फैमिली से तो रब्ता नहीं हो सका, लेकिन इनके यकीनन फैमिली मेम्बर कराची में ही रहते हैं और जब ये लास्ट जब दुबई गए थे तो कराची से ही जो है ये दुबई गए थे। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने कराची में क़याम किया, लेकिन
گو کہ یہ متنازع شخصیت رہے، اور پرویز مشرف جو ہے جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو اس کے بعد جو ہے سیاسی رہنما یقیناً ان کے جو ہے ان کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، اور اس کے بعد نشیب و فراز دیکھے 9/11 کے بعد جو صورتحال ہوئی اس میں بھی انہوں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ صورتحال کو سنبھالا، اور عالمی لیڈر کے طور پہ یہ جو ہے شمار ہوئے۔ لیکن صورتحال اب جب یہ آخری ایام میں جس طرح کیسز ان پہ ہوئے اور پھر یہ بیمار ہو گئے، اور اس کے بعد زندگی کا آخری دن جو انہوں نے دبئی میں گزارے۔ جی سمر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ماریہ سلطان تجزیہ کار نے۔ میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا آج الصبح جو ہے یہ واقعہ پیش آیا، اس حوالے سے ان سے بات کر سکیں گے؟ رابطہ منقطع ہو گیا ہے، رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف 79 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں، اور سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف طویل عرصے سے امریکن اسپتال دبئی میں زیر علاج تھے۔ سمر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سمر، کہیے گا۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے انتقال کی تصدیق ان کے خاندانی ذرائع نے کی ہے۔ پرویز مشرف طویل عرصے سے جو ہے دبئی کے ہسپتال میں زیر علاج تھے، جبکہ سابق صدر کے اہل خانہ نے بھی سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال کی تصدیق کی ہے۔ اہل خانہ کے مطابق پرویز مشرف کا جو ہے آج صبح دبئی میں انتقال ہوا۔ سابق صدر پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا انتقال 79 سال کی عمر میں ہوا ہے، جبکہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف 7 اکتوبر 1998 کو چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ 12 اکتوبر 1999 کو وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو جو ہے ہٹا کر چیف ایگزیکٹو بنے، اور بعد ازاں جو ہے اپریل 2002 میں ریفرینڈم کرا کر باقاعدہ صدر پاکستان منتخب ہوئے۔ سال 2004 میں آئین میں 17ویں ترمیم کے ذریعے مزید 5 سال کے لیے پرویز مشرف صدر منتخب ہوئے۔ پرویز مشرف 18 اگست 2008 کو جو ہے مستعفی ہو کر ملک سے باہر چلے گئے تھے، جس کے بعد کیسز کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑا، اور اب جو ہے آج ان کے انتقال کی خبر آئی ہے۔ جی ان کے انتقال کی خبر آج اور میت کو پاکستان منتقل کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اہل خانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف 79 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف طویل عرصے سے امریکن اسپتال دبئی میں زیر علاج تھے۔ اہل خانہ کے مطابق پرویز مشرف کی میت کو پاکستان منتقل کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ پرویز مشرف 1943 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف 79 برس کی عمر میں دبئی میں انتقال کر گئے ہیں۔ سابق صدر کے اہل خانہ نے بتایا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کا آج الصبح دبئی کے اسپتال میں ہی انتقال ہوا۔ ذرائع کے مطابق جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف طویل عرصے سے امریکن اسپتال دبئی میں زیر علاج تھے۔ اگر ان کی زندگی کی بات کریں تو سابق صدر پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ پرویز مشرف نے بعد میں FC کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی اور 1961 میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ سابق صدر پرویز مشرف نے بعد میں اسپیشل سروسز گروپ میں بھی شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے 1965 اور 71 کی جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ پرویز مشرف 7 اکتوبر 1998 کو چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پر فائز ہوئے۔ پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف حکومت کو ختم کر کے چیف ایگزیکٹو کا عہدہ بھی سنبھالا، اور اپریل 2002 میں ریفرینڈم کرا کے پرویز مشرف باقاعدہ صدر پاکستان منتخب ہوئے۔ پرویز مشرف 2004 میں آئین میں 17ویں ترمیم کے ذریعے مزید 5 سال کے لیے باوردی صدر منتخب ہوئے۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے نومبر 2007 میں آئین مخالف اقدامات کر کے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو معزول بھی کیا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماریہ سلطان تجزیہ کار۔ میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا آج صبح ہی یہ ایک واقعہ جو پیش آیا افسوسناک، سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
میرے خیال سے ان کی تمام باتیں ایک طرف، ان کے متنازع فیصلے ایک طرف اور ان کے درست فیصلے ایک طرف، وہ پاکستان کی قومی سلامتی کے اندر ایک بالخصوص پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک بہت نمایاں شخصیت تھے اور انہوں نے پاکستان کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دی. میرے خیال سے جو چیز ہمیں یاد کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو ان کے اہم فیصلے تھے جو ملک کی سلامتی کے لیے ایک مؤثر انہوں نے کردار ادا کیا، وہ شاید کوئی اور شخص اس صورتحال میں، جس صورتحال میں مشرف صاحب نے پاکستان کو پایا، جس میں وہ برسر اقتدار میں ہے، شاید کوئی اور نہ کر سکتا. جی، جو فیملی کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی میت کو جو ہے پاکستان منتقل کرنے کا سوچ رہے ہیں، یہ واقعی جو ہے انتہائی افسوسناک چیز ہے. آج صبح ہی ان کا انتقال ہوا ہے. میم کہیے گا آپ کس طرح سے اس طرح تمام معاملے کو دیکھ رہی ہیں، اور ان کی خدمات جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں پاکستان کے لیے؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کے کچھ فیصلے درست تھے، کچھ شاید نہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو ایک طرف دیکھتے ہوئے اگر آپ اوور آل اس بات کا موازنہ کریں کہ کیا انہوں نے پاکستان کو ہمیشہ اپنی ترجیح سمجھا، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کے لیے ہمیشہ پاکستان ایک اہم ترجیح تھی اور اس کے لیے انہوں نے مختلف جو ہے فیصلے بھی اٹھائے اور کچھ نظر فیصلے بھی کیے. ہاں، ان میں سے کچھ فیصلے ضرور ایسے ہیں جن کے مضمرات ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں ایک طرف رکھتے ہوئے جو اہم بات یہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو دو اہم مشکل ادوار میں پاکستان کو محفوظ بھی کیا اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ مشکلات نہیں کری جو شاید ہماری طرف آ سکتی. پہلی تو یہ کہ بین الاقوامی جنگ کا جو رخ ہے دہشت گردی کا، اس کو پاکستان میں روکنے کے لیے انہوں نے جو بین الاقوامی جنگ تھی جو پاکستان میں دھکیلی نہ چاہے، اس کے لیے کام کیا. پھر جو ہندوستان کے ساتھ جو ان کے جو ترجیحات ہیں جس میں انہوں نے کشمیر کو سر فہرست رکھا، وہ بھی بہت نمایاں ہے. چاہے اس میں ان کو عسکری کارروائی کرنی پڑی، چاہے اس پہ ان کو ڈپلومیسی کرنی پڑی، چاہے ان کو بات چیت کرنی پڑی، یا اس کو ایک بین الاقوامی ایجنڈا کا حصہ بنانا پڑا، وہ تمام چیزیں مشرف صاحب نے کی. تو یہ ان کی ان اس ادوار کی میرے خیال سے اہم آپ ایک طرح سے ہائی لائٹس کہہ سکتے ہیں. ہاں، داخلی طور پر تو انہوں نے کچھ فیصلے کیے سیاسی طور پر جو شاید ان کو نہیں کرنا چاہیے تھے، لیکن یہ تمام چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں اس نقطۂ نظر سے کہ وہ ایک اور دور تھا اور کچھ بین الاقوامی اور داخلی جو خط و خال تھے وہ مختلف تھے، تو یہ اہم فیصلے کیے گئے. جی، ان کی جانب سے بہت اہم فیصلے بھی کیے گئے ہیں. ماریہ سلطان تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھی، آپ کا بہت شکریہ. سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف 79 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف طویل عرصے سے امریکن اسپتال دبئی میں زیر علاج تھے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہزیب حسین. شاہزیب، بتائیے گا کہ ان کی فیملی میں سے کسی سے آپ کی بات ہو سکی ہے؟ کیا کہنا ان کا اس حوالے سے کہ ان کی میت کو پاکستان منتقل کیا جائے گا یا کیا معاملہ ہوگا؟ جی بالکل، اس حوالے سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی اس بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ ان کی میت کو پاکستان منتقل کیا جائے یا نہیں کیا جائے. یہ تمام وہاں پر جو سفارتی ادارے ہیں ان کی جانب سے جو ہے جو پروسیس ہوتا ہے وہ پورا کر کے مکمل کرنے کے بعد ان کی میت کو پاکستان منتقل کیا جانا ہوگا یا نہیں کیا جانا ہوگا. اس کے بعد جو فیملی کی جانب سے فیصلہ کیا جائے گا. میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک انتہائی اہم اور افسردہ خبر ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف طویل عرصے سے بیمار تھے، جس کے باعث وہ دبئی میں امریکن اسپتال میں زیر علاج ہے. کیونکہ سابق صدر اور پاک فوج کے سابق سربراہ 18 مارچ 2016 سے متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں علاج کے غرض سے مقیم تھے. عسکری ذرائع کے مطابق ابھی جو ہے سابق صدر کے انتقال کی خبر کی تصدیق ہوئی ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سابق آرمی چیف کی جسد خاکی پاکستان لایا جائے گا. سابق صدر پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو نئی دہلی میں پیدا ہوئے. 1964 میں پاکستان آرمی میں شامل ہوئے. انہوں نے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں شرکت کی، جبکہ 7 اکتوبر 1998 کو بری فوج کے چیف آف اسٹاف کے منصب پر فائز ہوئے اور 12 اکتوبر 1999 کو انہوں نے بحیثیت چیف آف اسٹاف اس وقت آرمی چیف آف اسٹاف اور اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر انہیں گرفتار کر لیا اور ریفرینڈم کے انعقاد کے بعد صدر منتخب ہوئے. بعض اسمبلیوں نے بھی اس فیصلے کی توثیق کر دی تھی. سال 2004 میں آئین میں 17ویں ترمیم کے ذریعے مزید 5 سال کے لیے پرویز مشرف باوردی صدر منتخب ہوئے. 9 سال بعد پرویز مشرف کے سربراہ کے عہدے سے 28 نومبر 2007 کو سبکدوش ہوئے اور 18 اگست 2008 کو صدارت میں مستعفی ہو کر بیرون ملک چلے گئے تھے. آج سابق صدر پرویز مشرف طویل عرصے سے جو عدالت مبتلا میں تھے،
وہ آج انتقال کر گئے ہیں. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے سابق صدر اور سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں ان کا انتقال ہوا ہے. ان کی وفات کے حوالے سے سفارتی ذرائع نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. تاہم اس وقت کراچی میں اگر بات کی جائے ان کی جو بہن کی رہائش گاہ ہے وہاں پر بھی جو ہے کوئی ایسی دکھائی نہیں دے رہا, ایسی چہل پہل دکھائی نہیں دے رہی. تاہم وہاں پر بھی جو ہے میڈیا سے کوریج کو روک دیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ فیملی ذرائع کے مطابق ان کا بیٹا بھی جو ہے یہاں پر موجود نہیں ہے, وہ بھی بیرون ملک میں مقیم ہے. تاہم فیملی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی میت کو پاکستان منتقل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا وہ جو ہے فیملی خود تصدیق کرے گی. جی اچھا شاہ پرویز مشرف کشمیر ایشو پر پاکستان کا موقف دنیا بھر میں رکھا اور پرویز مشرف بھارت میں اپنا دبدبہ بھی رکھتے تھے, کیا وجہ تھی اس کی؟ جی بالکل, سابق صدر پرویز مشرف ایک محب وطن پاکستانی بھی جو ہے شمار کیے جاتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ میں آواز بلند کی, جبکہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے اپنا اہم کردار بھی ادا کیا. ان کی جانب سے 1965 اور 1971 کی جنگ میں بھی جو ہے حصہ لیا گیا, جبکہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف 1998 کو بری فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف کے منصب پر فائز ہوئے اور جب نواز شریف کا تختہ الٹا تو اس کے بعد 9 سال تک جو ہے بحیثیت صدر پاکستان جو ہے منتخب رہے. تاہم وہ کافی عرصے سے 2016 کے بعد سے جو ہے دبئی میں مقیم تھے. ان کا وہاں پر علاج چل رہا تھا امریکن جو اسپتال ہے دبئی میں وہاں پر, اور آج جو ہے ان کا حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے ہیں. تاہم فیملی حکام کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ ان کی میت کو یہاں منتقل کیا جانا ہے یا نہیں کیا جانا, ذرائع کے مطابق ہو سکتا ہے ان کی میت کو پاکستان اگر منتقل کیا جائے تو اسلام آباد جو ہے منتقل کیا جائے گا. تاہم ابھی تک فیملی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے, ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے ان کی میت کو اسلام آباد منتقل کیا جائے. جی ممکنہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی میت کو اسلام آباد منتقل کیا جائے. شاہزیب, اسلامی دنیا میں بھی پرویز مشرف کا ایک اہم کردار رہا ہے, اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز بتائیے گا. جی بالکل, اگر میں سابق صدر پرویز مشرف کے دور کے حوالے سے بات کروں تو پاک فوج کے سابق سربراہ 18 مارچ 2016 سے متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں علاج کے غرض سے مقیم تھے. تو سابق صدر پرویز مشرف 11 اگست 1945 کو نئی دہلی میں پیدا ہوئے اور 1964 میں پاکستان آرمی میں جو ہے شامل ہوئے. انہوں نے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں شرکت کی, جبکہ 7 اکتوبر 1998 کو بری فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف کے منصب پر فائز ہوئے. 12 اکتوبر 1999 کو انہوں نے بحیثیت آرمی چیف اور اس وقت کے جو وزیر اعظم نواز شریف تھے ان کی حکومت کو تختہ الٹ کر انہوں نے گرفتار کر لیا اور ریفرنڈم کے تھرو صدر منتخب ہوئے تھے. بعض اسمبلیوں نے بھی اس فیصلے کی توثیق کر دی تھی. سال 2004 میں آئین میں 17ویں ترمیم کے ذریعے مزید 5 سال کے لیے پرویز مشرف باوردی صدر منتخب ہوئے اور 9 سال بعد پرویز مشرف فوج کی سربراہ کے عہدے سے 28 نومبر 2007 کو سبکدوش ہوئے اور 18 اگست 2008 کو صدارت سے مستقل ہو کر بیرون ملک چلے گئے تھے. تاہم آج ان کی حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے وہ اس دنیا جائے پانی میں نہ رہے اور آج وہ اللہ کے پاس چلے گئے. سابق صدر پرویز مشرف کی فیملی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک فیصلہ نہیں کیا گیا ہے ان کی میت کو پاکستان منتقل کیا جانا ہے یا نہیں کیا جانا. تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان ان کی میت منتقل کی گئی تو اسلام آباد جو ہے منتقل کیا جائے گا. جبکہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں جو ان کی فیملی کا جو گھر ہے وہاں پر بھی جو ہے کوئی چہل پہل نظر نہیں آ رہی. تاہم وہاں پر جو ان کے عزیز و اقارب ہے ان کا آنا جانا شروع ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ کوئی جو سیاسی عہدیداران ہیں ان کی جانب سے جو ہے تعزیت کا سلسلہ جاری ہے. جی اچھا شاہ سے بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ کافی عرصے سے ہی یہ علیل تھے, امریکن اسپتال دبئی میں زیر علاج تھے, کافی لمبا عرصہ ہو گیا انہیں وہاں پر, کافی عرصے سے زیر علاج رہے ہیں. بتائیے گا کس طرح کی بیماری میں یہ مبتلا تھے؟ جی بالکل, سابق صدر پرویز مشرف 2016 18 مارچ سے متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں علاج کے غرض سے مقیم تھے. عسکری ذرائع سے
مطابق جو ہے آج ان کا انتقال ہوا ہے، اور بتایا جا رہا ہے وہ کہ ان کو جو بیماری تھی اس میں بتایا جا رہا ہے گردوں کی بیماری تھی، جبکہ ساتھ ساتھ ان کو سانس لینے میں بھی جو ہے تکلیف ہوتی تھی، اور ساتھ ہی ان کو کینسر جیسی موذی بیماریوں میں جو ہے مبتلا تھے۔ تاہم آج جو ہے ان کی حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے وہ اس دنیا جائی میں نہ رہے، اور 79 سال کی عمر میں صدر پرویز مشرف انتقال کر گئے ہیں۔ فیملی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی میت کو پاکستان منتقل کیا جانا ہے یا نہیں کیا جانا، اس حوالے سے جو ہے فیصلہ نہیں کیا گیا۔ پاکستان سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف، ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی اس وقت پاکستان میں مقیم نہیں ہے، وہ بھی بیرون ملک میں بتایا جا رہا ہے بیرون ملک موجود ہے، اور وہ بھی جو ہے اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ دبئی پہنچے گا، اور اس کے بعد جو ہے فیصلہ کرے گا کہ سابق صدر پرویز مشرف کی میت کو پاکستان منتقل کیا جانا ہے یا نہیں کیا جانا۔ جو ان کے قریبی ہیں وہ بھی اس وقت ان کا جو گھر ہے، رہائش گھر ان کے عزیز و اقارب کا، تو وہاں پر بھی جو ہے چہل پہل شروع ہو چکی ہے۔ جس طریقے سے جب ان کو اطلاع ملی کہ سابق صدر پرویز مشرف اس دنیا میں نہیں رہے، تو ان کی جانب سے عزیز و اقارب، ان کا جو کراچی میں گھر ہے وہاں پر جو ہے دیکھا گیا ہے کہ ان کے جو عزیز و اقارب وہاں پر آئے ہیں تعزیت کے لیے۔ تاہم وہاں پر جو موجود ہماری ٹیم ہے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر کوئی بڑا سیاسی عہدیدار موجود نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو عسکری ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف اور ریٹائرڈ جنرل آرمی چیف دبئی میں مقیم تھے اور کافی عرصے سے بیمار تھے۔ آج وہ حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے ہیں۔ پاکستان کے سابق صدر رہے جنرل پرویز مشرف 9 سال تک کا عہدہ انہوں نے سنبھالا ہے، اور سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے ان کی فیملی نے بھی جو ہے تصدیق کر رہی ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ 79 سال کی عمر میں تو وہ اس دنیا میں انتقال کر گئے ہیں۔ 79 سال انہوں نے اس دنیا میں گزارے، اور بتایا جا رہا ہے 2016-18 مارچ سے متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں علاج کے غرض سے مقیم تھے۔ تاہم امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کی جو میت ہے وہ پاکستان لائی جائے گی۔ تاہم جو ان کی لاش آئے گی تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں ان کو جو ہے منتقل کیا جائے گا، لیکن ابھی تک فیملی کی جانب سے کنفرم نہیں ہوا گیا ہے کہ پاکستان میں اگر لایا جائے تو کراچی میں ان کی میت لائی جائے گی یا اسلام آباد منتقل کی جائے گی۔ ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ جی ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی کہ ان کی میت کو جب لایا جائے گا تو یا نہیں لایا جائے گا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کی میت کو لایا جائے گا تو اسلام آباد میں لے کر آیا جائے گا۔ پرویز مشرف نے اسپیشل سروسز گروپ میں بھی شمولیت اختیار کی تھی۔ پرویز مشرف جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں۔ صبح آج جو ان کی انتقال ہوئی ہے اور اس کی طرف سے تصدیق بھی کر دی گئی ہے، فیملی کی جانب سے بھی اس کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ طویل عرصے سے وہ زیر علاج تھے اور گردوں کی بیماری میں عارضی میں مبتلا تھے، اور آج صبح جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جو ہے ان کی موت یہ واقعہ ہوئی ہے، اور کافی لمبے عرصے سے وہ جو ہے اس کی وجہ سے آپ کو بتائیں سابق صدر پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پرویز مشرف نے بعد میں FCC کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی اور 1961 میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کی۔ سابق صدر پرویز مشرف نے بعد میں اسپیشل سروسز گروپ میں شمولیت بھی اختیار کی۔ انہوں نے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ پرویز مشرف 7 اکتوبر 1998 کو چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں۔ پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف حکومت کو ختم کر کے چیف ایگزیکٹو کا عہدہ بھی سنبھالا، اور بعد میں اپریل 2002 میں ریفرینڈم کرا کے پرویز مشرف باقاعدہ صدر پاکستان بھی منتخب ہوئے۔ اس کے علاوہ پرویز مشرف 2004 میں آئین میں 17ویں ترمیم کر کے اس کے ذریعے مزید 5 سال کے لیے باوردی صدر منتخب ہوئے ہیں۔ شاہزیب حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہزیب، نو ڈاؤٹ پرویز مشرف نے پاکستان کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی ہے، ایک لمبی فہرست ہے ان کی، اس حوالے سے بھی تھوڑی ڈیٹیل بتائیے گا۔ مشرف نے پاکستان اور کی خدمت کے لیے اپنی زندگی گزاری ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے 1965 کی جنگ میں اور 1971 کی جنگ میں جو ہے جس طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دیے، سیاچن والا مرحلہ ہو، سیاچن کے اوپر جو آپریشن کیا گیا تھا پاک فوج کی جانب سے وہ والا معاملہ ہو، تو تمام معاملات میں ان کا اہم کردار ادا رہا۔
جبکہ ساتھ ساتھ سابق صدر جنرل پرویز مشرف سعودی عرب میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں بھی جو ہے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور پاکستان کی جو تنظیم ہے، جو پاکستان کی خفیہ انٹیلیجنس ہے، اور ان کی جو پاکستان کی جو ایک طریقے سے جو کمانڈ اینڈ ونگ کا جو دستہ ہے اس کے تھرو وہ جو ہے سعودی عرب گئے تھے. انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. جو وہاں پر سعودی عرب میں جو حملہ ہوا تھا اس میں اس کی کمانڈ ان کو حاصل تھی. جبکہ ساتھ ساتھ سابق صدر پرویز مشرف نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 1999 میں ان کا تختہ الٹا تھا. جی شاہ زیب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محمد بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد بلال کہیے گا، آج صبح ہی جو واقعہ پیش آیا ہے، علل صبح انتقال کر گئے ہیں. وکلا برادری کا اس حوالے سے کیا اظہار خیال کیا گیا ہے وکلا کی جانب سے؟ جی دیکھیے، سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال پر جو وکلا برادری ہے کراچی کی، ان کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، کیونکہ ایک طویل عرصے سے جنرل پرویز مشرف جو علیل تھے ایک طویل عرصے سے اور پاکستان سے باہر تھے، تو وکلا کا یہ کہنا ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کا جو انتقال ہوا ہے اور ایک عرصے سے وہ علیل تھے تو اس پر وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں. پرویز مشرف سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی آئے تھے، جہاں اس وقت میں موجود ہوں. وہاں پر پرویز مشرف نے ضمانت حاصل کی تھی جب ان کے خلاف ایک کیس بنا تھا، اور وہ ضمانت کے لیے یہاں پر آئے تھے. تو یہ صورتحال جو آج آئی ہے ان کے انتقال کے بعد کی، تو وکلا جو برادری ہے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے. وکلا برادری کی جانب سے بھی افسوس کا اظہار کیا گیا ہے. بلال، کیا آپ کی کسی وکلا سے بات ہو سکی ہے؟ کیا کہنا ہے ان کا؟ کس طرح سے انہوں نے اظہار خیال کیا ہے؟ جی دیکھیے، جو بار ایسوسی ایشنز ہیں، آج چونکہ اتوار کا دن ہے تو تمام دفاتر بند ہیں. ہنگامی طور پر کوئی ایسا جنرل باڈی اجلاس یا پھر پریس ریلیز تو جاری نہیں ہوئی، لیکن جن انڈیویجول وکلا سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے. چونکہ یہاں جو جنرل پرویز مشرف کی جو پولیٹیکل جماعت تھی، ان کے بھی وکلا کی ایک اچھی خاصی بڑی تعداد موجود ہے، تو ان کی جانب سے بھی افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ پرویز مشرف کا انتقال ہوا ہے. اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک اہم شخصیت پاکستان کی، جس میں تاریخ میں ان کے بہت سارے اقدامات ہیں، ایمرجنسی نافذ کرنے کا معاملہ ہو، پی سی او کا معاملہ ہو، یا ججز کی ریٹائرمنٹ کے جو موصولی کا معاملہ ہو، ان تمام تر میں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا ایک اہم کردار تھا. پھر وہ سابق صدر بنے اور اس کے بعد وہ ایک طویل عرصے سے دبئی میں ایک علالت کی زندگی گزار رہے تھے، اور اس واقعے پر ان کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے. اچھا بلال، کہیے گا پرویز مشرف تو کافی عرصے سے زیر علاج تھے اور کافی عرصہ ہی ہو گیا تھا وہ ملک سے باہر تھے، تو وہ پاکستان واپس کیوں نہیں آ رہے تھے؟ جی دیکھیے، جو ان کو بیماری لاحق تھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت کم لوگوں کو وہ بیماری لاحق ہوتی ہے، اور وہ سفر ڈاکٹرز نے منع کیا تھا کہ وہ سفر نہیں کر سکتے. اور چونکہ ان کے خلاف پاکستان میں کیسز بھی موجود تھے، جیسے کہ آپ کے سب کے علم میں ہے کہ ان کو ایک سابق جج ہیں، ان کی جانب سے جو سزا سنائی گئی تھی، اور تو اس کے بعد بھی ایک کنٹروورسی آئی تھی پاکستان ان کے آنے اور نہ آنے کے حوالے سے. آرٹیکل 6 کا جو مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے، تو اس کے بعد ایک کیس بھی ان کے خلاف چلا تھا، اور پاکستان میں ان کے حوالے سے جو مختلف جو مقدمات تھے ان میں ان کے وارنٹ بھی. جی بہت شکریہ. بلال احمد ہمارے ساتھ موجود ہے، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف 79 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف طویل عرصے سے امریکن اسپتال دبئی میں زیر علاج تھے. اہل خانہ کے مطابق پرویز مشرف کی میت کو پاکستان منتقل کرنے کا سوچ رہے ہیں. پرویز مشرف 1943 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے. یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر سابق رکن قومی اسمبلی ریحان ہاشمی کے زیر نگرانی سائیکل ریلی کا اہتمام کیا گیا. ریلی میں مردوں کے ساتھ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہے. مزید بتائیں کہ ہمارے نمائندے جواد آصف. جی بالکل، آج اس وقت پورے کراچی میں جو ہے یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے. کشمیر میں ہونے والے جو ظلم و ستم کے پہاڑ وہاں پر توڑے جا رہے ہیں، اس پر بات کی جا رہی ہے. جو یہاں پر جو ہے وہ سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا. عیسیٰ لیبارٹری سے ریحان ہاشمی سابق رکن قومی اسمبلی اور سابق چیئرمین ہے ڈسٹرکٹ ہمارے ساتھ موجود، ان سے پوچھتے ہیں. سر بتائیے گا کیا مقصد تھا اس ریلی کے انعقاد کا؟ دیکھیں، مختلف تنظیموں کی کولیبریشن میں نارتھ ناظم آباد سائیکلنگ گروپ ہو یا جم ہالک ہو، ان کی بنیادی طور پر کولیبریشن میں عیسیٰ لیبارٹری کی کولیبریشن میں نارتھ ناظم آباد ریزیڈنس کمیٹی یہاں پر موجود ہے اور اسپورٹس گالا موجود ہے.
इनकी कोलैबोरेशन में बुनियादी तौर पर यकजहती कश्मीर के हवाले से हमने इस रैली का इनेकाद किया और इसमें मुख्तलिफ जो लोग हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, आपने देखा कि बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। ना सिर्फ कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं बल्कि वो एक पॉजिटिव मैसेज भी दे रहे हैं सेहत और सफाई और तंदुरुस्ती के हवाले से। इस मौके पर सिंध रेंजर्स और सिंध पुलिस का भी बहुत ताउन रहा और थ्रू आउट ना सिर्फ उन्होंने सहूलत फराहम की बल्कि रास्ते को भी बेहतर किया उन्होंने। मैं इस मौके पर इन तमाम लोगों को जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो पूरे पाकिस्तान भर में इजहार यकजहती कश्मीर कर रहे हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। देखा आपने, इनका यही कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदादें पेश की गई थी इस हवाले से उस पर अमल नहीं किया जा रहा। उनका ये भी कहना था कि कराची वाले जो है हर किसी के दर्द में जो है वो शरीक रहते हैं और इस दर्द में शरीक रहने की वजह यही है कि वो इनसे यकजहती का इजहार करते हैं और वो हमेशा जो है इनके लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जी, यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान की क़यादत में KMC हेड ऑफिस में परचम कुशाई के बाद रैली निकाली गई। रैली का मज़ीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, जिसको मनाने का मकसद भारतीय जो कब्जा है कश्मीर पर उसको उजागर करना है और कश्मीरियों को उनके हुकूक दिलाना है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान की निगरानी में और उनकी सरबराही में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई है। हमारे साथ मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, दीगर अफसरान, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, फरमाइएगा आज क्या पैगाम देंगे आप यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से इंटरनेशनल सतह पर और पाकिस्तानियों को? देखिए, यौम यकजहती कश्मीर है, हुकूमत पाकिस्तान इस अज़्म के साथ ये दिन मनाती है दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है। कश्मीर भाइयों के साथ तमाम पाकिस्तानी हैं। कराची के तमाम शहरी, हर घर कश्मीर की आवाज़ बुलंद कर रहा है और आलमी सतह पे अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है, जो प्लेबिसाइड होना है वहाँ पर जो करारदाद मंजूर हुई थी उस पर अमल किया जाए। पूरी दुनिया को पता है ये तमाम चीज़ और अब ज़्यादा दिन भारत की जो जारियत है, जो भारत की एक तारीकी है वहाँ पर, वो ख़त्म होगी। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर भी मौजूद है हमारे साथ, शुजात साहब, आप फरमाइएगा कि क्या पैगाम देंगे आप कौम को आज के दिन के हवाले से? मैं पाकिस्तानी कौम को आज के दिन के हवाले से ये पैगाम दूंगा कि कश्मीरियों के साथ यकजहती जैसे हम हर साल मना रहे हैं 1982-83 से, उसको हमें मनाते रहना चाहिए। और इंटरनेशनल सतह पे मेरा पैगाम ये है कि पाकिस्तान का मसला जो अस्तिफ़ाब राय के ज़रिए से हल होना था, इसको अब बहुत जल्द हल हो जाना चाहिए। 5 अगस्त 2019 में जो वहाँ पे एक 374 का जो करारदाद थी उसको वापस लेना चाहिए इंडिया को। बिल्कुल, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल किया जाए और कश्मीरियों को उनका हक़ रायदही इस्तेमाल करने का हक़ दिया जाए, उनको आज़ादी दी जाए। ये है आज की इस रैली के शिरका का। जी, बल्दिया कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजिम निकले। रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कराची ने वाज़ेह कर दिया बल्दिया बस्ती में डायरेक्टर 4 जड पार्किंग की हैसियत से काम करने के दौरान उनकी सर्विस की तस्दीक कलेक्टर लोकल गवर्नमेंट को भेजा गया था। आपको बताएं, तस्दीक का लेटर लोकल गवर्नमेंट को भेजा गया था। बल्दिया कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजिम निकले। रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कराची ने इस पर वज़े कर दिया। बल्दिया बस्ती में डायरेक्टर चार्जिट पार्किंग की हैसियत से काम करने के दौरान उनकी सर्विस की तस्दीक का लेटर लोकल गवर्नमेंट को भेजा गया था। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे रिजवान अहमद से। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए, शरीफ खान जो कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं कोरंगी के, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के, उनकी तैनाती की गई थी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बतौर डायरेक्टर चार्ज पार्किंग। इनकी तैनाती के दौरान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इंतजामिया ने लोकल गवर्नमेंट से तहरीरी तौर पर रब्ता किया था और इनकी सर्विस की वेरिफिकेशन के बारे में जो है मालूमात तलब की थी, जिसके बाद जो रीजनल डायरेक्टर हैं कराची के लोकल गवर्नमेंट के, उनकी जानिब से रिपोर्ट दी गई है कि न सिर्फ ये कि शरीफ खान हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजिम हैं, बल्कि ये ऑक्साय डिपार्टमेंट में 5 ग्रेड के क्लर्क जो है इनको भर्ती किया गया था। जबकि ये भी बताया गया है उनके जवाबी खत में, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिंध और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को लिखा गया है, उसमें कहा गया है कि उनकी जो मज़ीद सर्विस की तस्दीक है उसका मुताल्लिका जो रीजनल डायरेक्टर हैं उनसे कंफर्म किया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद।
شہر قائد میں مہنگائی کی نئی لہر میں غذائی اجناس کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث ریٹیل سطح پر چاولوں کی قیمتوں میں ایک ہفتے کے دوران 50 روپے تک کا اضافہ ہوا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے وسیم افتخار سے۔ جی بالکل، موجودہ مہنگائی کی لہر کی وجہ سے چاولوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ایک ہفتے میں چاول جو ہے وہ 50 روپے تک مہنگا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ٹوٹا چاول جو ہے وہ 50 روپے مہنگا ہو کے 200 روپے کلو اور کہیں پہ زائد پہ فروخت ہو رہا ہے۔ سپر باسمتی جو ہے وہ بھی 50 روپے مہنگا ہو کے 350 روپے کلو پر پہنچ گیا ہے، اور اسی طریقے سے سیلا چاول جو ہے وہ بھی 50 روپے مہنگا ہو کے تقریباً 300 روپے پہ پہنچ گیا ہے۔ تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں فرید قریشی، جو کہ سیکرٹری جنرل ہے ریٹیل ایسوسی ایشن کے، سے جانتے ہیں فرید صاحب چاولوں کی قیمتوں میں اضافے کی بنیادی طور پر وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مہنگائی کا ایک عروج چل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے تمام اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی تو آپ نے کہا چاول کی قیمتوں پر جو اضافہ ہوا ہے وہ ڈالر کی وجہ سے ہوا ہے۔ قیمت روپے کی قدر کم ہو گئی تو ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے اس کے قیمت میں اضافہ ہوا۔ اگر عوام کو بھی اور حکومت کو بھی اس پر رکھتے ہوئے اس کو اگر بیلنس کریں گے وہ، تو لازمی بات ہے کہ اس پر اثرات آ جائیں گے کمی کے۔ جی بالکل، یہ تھے فرید قریشی جن کا کہنا ہے کہ چاول جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ ٹرانسپورٹیشن کے چارجز بھی بڑھ گئے، کرائے بھی بڑھ گئے۔ حکومت اگر طلب اور رسد کو بہتر بنائے اور دیگر عوامل پر قابو پائے مہنگائی کے، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ چاولوں کی قیمتوں میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ جی، مہنگائی کی نئی لہر کے اثرات جاری ہیں۔ ہول سیل کی سطح پر دالوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ مختلف اقسام کی دالیں 20 روپے فی کلو مہنگی ہو گئی۔ اس وقت ہمارے نمائندے کاوش میمن جوڑیا بازار میں موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ جی کاوش، بتائیے گا۔ جی بالکل، پورٹ پر سے دالوں کے کنٹینرز ریلیز نہ ہونے کے باعث اب کراچی میں جو دالوں کی قیمتیں ہیں اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ہول سیل کی سطح پر دالوں کی جو مختلف اقسام ہیں اس میں 20 سے 30 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ ایک دکاندار موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر یہ بتائیں، رمضان المبارک بھی قریب ہے، تو کتنا اضافہ ہوا اور مزید کتنا ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیں بھائی، ادھر اضافہ اتنا ہو گیا ہے کہ انف ہو گیا اب تو۔ یہ آپ چنے دیکھو، آج 3 دن کے اندر 40-40 30-30 روپے کی اور تیزی آئی ہے۔ اب وہ چاول میں، دالوں میں تو ساری میں تیزی آئی گئی ہے۔ چاول تو سمجھ لو کہ ہاتھ سے ہی باہر نکل گیا ہے۔ چاول تو ہماری فصل ہے، پھر بھی ہمارے لیے ایسا ہے، ریٹ بہت بڑھ گئے۔ سب چیزوں میں 20-20 30-30 روپے میں فرق آیا ہے۔ ثابت مسور لے لو تو اس میں 20-30 روپے کا فرق آ گیا ہے۔ مسور کی دال لے لو، اس میں 20 روپے کا فرق آ گیا ہے۔ یہ صرف 3 دن میں آپ یقین کرو 400 اور 70-80 روپے چنا ہے بڑا۔ جی بالکل، اس سلسلے میں جو ہول سیل کی سطح پر دکاندار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دالوں کی جو مختلف اقسام ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اگر بات کی جائے ہول سیل گروسرز کی، تو وہ پہلے ہی اس خدشے کا اظہار کر چکے تھے کہ اگر پورٹ پر سے مال کلیئر نہ ہوا تو جو ہے وہ مارکیٹ میں ایک بے یقینی کی سی کیفیت پیدا ہوگی، اور اب اس کے ثمرات اور اثرات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ جی، کراچی گولف کلب میں انڈس گولف ٹورنامنٹ کے مقابلے جاری ہیں، اس پر مزید تفصیلات جانیں گے جاوید اقبال سے۔ جی، میں کراچی گولف کلب میں موجود ہوں، جہاں پر انڈس ہاسپٹل کے لیے ایک زبردست گولف ٹورنامنٹ کھیلا جا رہا ہے، جس کی فنڈ ریزنگ سے مختلف مریضوں کا مفت علاج کیا جائے گا، اور یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے۔ ہمارے ساتھ گولفر موجود ہیں، ہم سے بات کریں گے۔ سر، کتنا حوصلہ افزا ہے کہ ایک کھیل بھی ہو رہا ہے، اس کے ذریعے کار خیر بھی ہو رہا ہے؟ یہ اٹس اے گریٹ کاز، اور یہ انڈس کا ایک کافی عرصے سے یہ چل رہا ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں اوور دا ایئرس۔ اور انڈس جتنا یہ لوگ کام کر رہے ہیں ویلفیئر کے لیے، اسپیشلی فار جو غریب لوگ ہیں ان کا علاج، جس طرح کیش لیس ان کے ہاسپٹلز ہیں، اٹس گریٹ۔ اور مطلب اس کا جو ہم لوگ یہاں پہ کھیلتے ہیں اور یہ ساری چیزیں، یہ کنٹریبیوشن ہے چھوٹا سا ہماری طرف سے انڈس کے اس گریٹ کاز کے لیے۔ اب کیا کہیں گے، کتنا ایسے ایونٹ ہونے چاہیے؟ جی، میرے خیال میں یہ بہت ہی زبردست انیشیٹو ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انڈس ہمارے ہاں جو چیریٹیبل اور اس طرح کے انسٹیٹیوشنس میں ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشن ہے، اور ظاہر سی بات ہے اسپورٹس گولف ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے۔ آج ماشاء اللہ موسم بھی بہت اچھا ہے۔ ایک تو اس میں یہ ہے کہ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، چائلڈ ہیلتھ کے حوالے سے اس کا ایک آج خاص اسپیشل تھا، اویئرنیس بھی ہے۔ اور انڈس کے لیے ہماری سب کی، میری طرف سے بھی سب کو یہ ریکویسٹ ہوگی کہ تمام لوگ مزید اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ دے آر ڈوئنگ اے فینٹاسٹک جاب۔ بہت شکریہ جناب۔ سنا آپ نے کہ گولفر بتایا تھا کہ یہ ایک زبردست کار خیر ہے، سوشل ورک ہے، جس کے لیے سب کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ انڈس ہاسپٹل پاکستان کا واحد ہاسپٹل ہے جہاں پہ مریضوں سے، آنے والے غریبوں سے، نادار لوگوں سے، مستحق لوگوں سے ایک پیسہ نہیں لیا جاتا۔ اس ہاسپٹل میں کوئی بھی کیش کاؤنٹر تک موجود نہیں، اور
छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, महंगा से महंगा इलाज भी बिल्कुल मुफ्त किया है।